अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बारे में 2 इंटरनेशनल अदारों की रिपोर्ट्स आई हैं, एक करप्शन के बारे में और एक जमहूरियत के बारे में, और दोनों रिपोर्ट्स में जो बातें की गई हैं वो काफ़ी परेशान कुन हैं। आज इन सब पर बात करेंगे। सेठी साहब, पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन इंडेक्स की उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। उसमें पाकिस्तान माशाल्लाह 3 नंबर ऊपर चला गया करप्शन में। पहले 117 नंबर पे था और अब 120 नंबर पे आ चुका है, यानी कि करप्शन में 3 दर्जे उस पर ऊपर चला गया। मुझे ये बताएंगे तो तहरीक इंसाफ का तमाम बयानियाँ जो इलेक्शन से पहले 2011 से लेके अब तक जो चल रहा है वो तो एंटी करप्शन है। उन्होंने तो बात ये की है कि एहतसाब और बाकी चोर हैं, लुटेरे हैं। जब ये रिपोर्ट आई तो उन्होंने पहले तो इस खान साहब ने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी अपोजिशन वाले जो ये तनकीद कर रहे हैं ये अंग्रेज़ी में रिपोर्ट है, पहले उर्दू में पढ़ के इसको देख लें जब तर्जमा आएगा। अब उसके बाद से खान साहब गायब हैं और हुकूमत वाले भी कोई इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि ये मतलब इजाफा ना होता, वहीं भी रहती तब भी गलत बात थी, लेकिन यहाँ तो इजाफा हो चुका है करप्शन। तो हमको बात ये है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ ये एक परसेप्शन इंडेक्स है। ये इसका हकीकत के साथ ताल्लुक उतना ही है जितना एक ओपिनियन का है। ये 4, 5, 10 एक्चुअली सोर्सेज हैं इनकी जिनसे ये पूछते हैं। इंटरनेशनल NGOs हैं जो मॉनिटर करते हैं अखबारों की खबरें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और लोग क्या कह रहे हैं, छोटे मोटे सर्वेस होते रहते हैं। क्योंकि ये तो नहीं पता होता ना कौन से किसने कितने पैसे बनाए हैं, ये क्या है, मगर बातें चल रही होती हैं। तो नून लीग के ज़माने में भी और पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी ये परसेप्शन इंडेक्स है। पहली बात तो ये। अच्छा, वो परसेप्शन से मुराद ये है कि लोग सोचते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेनज़ीर भुट्टो साहबा और जरदारी साहब के बारे में लोगों ने ये कहा था बड़ी करप्शन। प्रूफ यू होती कोई नहीं, मगर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है और फिर वो मोहरे लगनी शुरू हो जाती है, मिस्टर 10%, मिस्टर ये, मिस्टर वो। आजकल के हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में तो सब ये तस्लीम करते हैं कि ज़ाती तौर पे वो तो कोई कमीशन नहीं लेते, वो तो कोई इस किस्म की चीज़ नहीं करते, मगर उनके लोग तो करते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स करते हैं, उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो करते हैं। जो भी इमरान खान से थोड़ा दूर हो जाता है वो हाथ लगा जाता है। अब खान साहब को क्या पता, खान साहब तो अपने बनी गाला घर में बैठे हुए हैं, अल्लाह खैर सल्ला। KP में क्या हो रहा है खान साहब को पता क्या हो रहा है? नहीं पता। करप्शन वहाँ हो रही है, किस लेवल पे हो रही है? लोकल लेवल पे हो रही है। हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, वहाँ कमीशनें ली जा रही हैं। ये जो फंड्स की बात होती है कि जी पहले तो फंड्स भी कम दिए जाते थे, अब फंड्स भी दिए जा रहे हैं MNAs को, MPs को। आपको पता है ये क्या है? ये दिस इज़ द मेजर सोर्स ऑफ करप्शन। और बाय द वे डेवलपमेंट की भी ये मेजर सोर्स है, करप्शन की भी ये मेजर सोर्स है। फ़र्क ये है कि हर MP या MNA या मोस्ट ऑफ देम जब वो लोकल ये फंड्स उनको मिलते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो फंड्स खर्चे करने हैं डेवलपमेंट के ऊपर, वो फिर ठेकेदार आ जाते हैं बीच में, वो बिडिंग करते हैं, ये फिर कमीशन लेते हैं अपने ठेकेदारों से। सड़क बनानी है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10% लेनी है, 15% लेनी है, 20% लेनी है, और वो फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, अगर लोकल गवर्नमेंट ना हो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि जी आप फलाने को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें, आप फलाने को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वहाँ से कमीशन ले ली। सो सारी जो एक्चुअल करप्शन होती है वो 2 लेवल की होती है। एक बड़े बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर कमीशन होती हैं, और फिर लोकल लेवल पे कमीशन होती हैं, क्योंकि लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज़ लोकल। तो इनकी दौर में प्रोविंशियल लेवल पे बड़ी ज़बरदस्त करप्शन हो रही है, नेशनल लेवल पे इतनी नहीं हो रही जितनी करप्शन
لوکل لیول پہ، اور بیکاز لوکل تو اب ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے لوکل الیکشن سے الیکٹڈ لوگ تو ہے نہیں وہاں، اپوزیشن تو ہے نہیں وہاں، تو انہی کے لوگ جا کے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایڈمنسٹریٹر کو کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ فلانے ٹھیکیدار کو دے دیں، یہ کر دیں، یہ میرا کام میرے حلقے میں کروا دیں، اینڈ سو آن. ان کے حلقے کے بھی لوگ وہی بٹ کرتے ہیں، وہی پھر ان کے ساتھ پیسے طے کرتے ہیں کتنے لینے ہیں کتنے لینے ہیں. تو خان صاحب کے دور میں شور پڑا ہوا ہے اپوزیشن کے اوپر کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی تھی. ایک ایویڈنس، ایک کنوکشن نہیں ہوئی. کسی کنوکشن ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی اوکاما کے اوپر، باقی کوئی کنوکشن ہی کوئی نہیں. سارے کیسز چل رہے ہیں، عدالتیں بری ہوئی ہیں مگر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر کوئی ایویڈنس ہی کوئی نہیں. سب ٹرمپ ٹپ کیسز ہیں نا، بنائے گئے کیسز ہیں. جیسے شکیل الرحمان صاحب کے اوپر بنا دیا پتہ نہیں 26 سال کے بعد یا کیا ایٹسیٹرا، اور نکال کے آسان ہے مور لگانی اور کیس بنا دینا، اندر کر دینا اور شور ڈال دینا کرپ 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 کرپ. تو وہ پروپیگنڈا کا تو مسئلہ ہی ہے کہ جتنی دفعہ آپ ایک بات کہیں گے لوگ یقین کرنا شروع کر دیں گے اس کے اوپر. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کرپشن بڑی ہے پنجاب کے اندر، اتنی کرپشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اب ہو یہ مسئلہ یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے انگوٹھا لگانے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ جی کل کو نیب آ جائے گی، مگر پھر بھی ڈیولپمنٹ تو کرنی ہے، کہیں نہ کہیں تو کھاتے کھولنے ہیں. یہ بعد میں جا کے کھولیں گے جب کوئی اور حکومت آئے گی، یہ چیزیں نکلیں گی بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اس لیے کرپشن تو خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے. اب خان صاحب جو مرضی کر لیں، کرپشن تو ہو رہی ہے. اور اب یہ انہوں نے جو 500 ملین 50 کروڑ روپے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایم این ایز ایم پی کو دینے ہیں، تو آپ سمجھ لیں 15-20% اس بجٹ کا، اگر 500 ارب روپے کا بجٹ ہے تو کم از کم 100 ارب روپیہ تو کرپشن میں جائے گا ہی جائے گا. تو پھر کرپشن تو بڑھے گی نا. ساتھ ساتھ پھر اور بھی چیز ہے. کے پی کے اندر مالم جبا BRT، کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہاں کے چیف جسٹس کہہ گئے کہ کرپشن نظر آ رہی ہے. 40 ارب کا پروجیکٹ 60 پہ گیا، 60 سے 100 ارب پہ پہنچ گیا. تو کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کرپشن ہی ہوتی ہے نا ایک پروجیکٹ کو ڈیلے کر دینا، پھر نئے کوٹیشن منگوا لینے. یہی سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے کرپشن کا کہ جی پہلے بڈنگ کے وقت ایک سڑک بنانی ہے، 10 روپے کوٹیشن کر دی، ٹھیک ہے جی، اوہ جی بڑی سستی ہوگی، ویری گڈ، ڈن ہو گیا، مور لگ گئی. اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جانے کہ آپ نے کہا تھا 10 روپے میں سے 4 پہلے دیں گے اور 6 بعد میں دیں گے، آپ نے 4 ٹائم پہ نہیں دیے، اب میرا اتنا انٹرسٹ بن گیا ہے، اب اس کو ریوائز کریں. لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، پھر ریویژن ہوتی رہتی ہے. وہ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوں تاکہ ریویژن ہو اور کاسٹ بڑھ جائے. ایونچولی جو ہے وہ جو 10 روپے کی چیز ہے وہ 20 روپے پہ جا کے پڑتی ہے. اس سے بیوروکریسی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، منسٹر بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، کنٹریکٹر بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو دیٹ از واٹ از ہیپننگ انڈر عمران خان. یہ کہتے ہیں جی کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، عوام کا یہ خیال ہے کہ جی آپ کے لوگ. سیٹھی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے ہیں خان صاحب اور ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ میں اور آپ تو نہیں ہے نا کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اب ان کی وزیر اعظم ہیں، وہ ان کی حکومت میں ان کے ناک کے نیچے اگر کرپشن ہو رہی ہے تو ذمہ دار ہیں نا وہ ایسی بات تو بھی ذمہ داری سے نہیں جان چھڑا سکتے. بالکل ذمہ دار ہے اور ان کی طرح پاس خبریں بھی پہنچتی ہوں گی، مگر کیا کریں، یہی تو مجبوری ہے کہ وہ اگر اپنے کرپٹ لوگوں کو نکال دیں جن کو خود لے کے آئے ہیں. جو لوٹے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، سب کی ریپوٹیشنز تھیں. جو آئیڈیالوجیکل لوگ تھے ان کو الگ کر کے، جو کھاتے پیتے آئیڈیالوجیکل لوگ تھے ان کو الگ کر کے کتنے رہ گئے ہیں. اور یہ لوٹے لے آئے ہیں اپنی پارٹی بنانے کے لیے. تو پھر جب لوٹے لائیں گے تو لوٹا از اے فارم آف کرپشن نا یار. تو وہی پھر کرپشن کرتے ہیں یہ پرانے لوگ، ان کا تو یہ کھاتا ہے. تو اس لیے خان صاحب کو سب پتہ ہے، مجبوری ہے. اب آج کھٹک صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے نیب کا، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کے اوپر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے اور کوئی آگے کارروائی کوئی نہیں ہوتی. تو یہ 2 اتنے بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر انکوائری کو روک دیا گیا ہے کہ جی انکوائری نہیں ہو سکتی. تو اب آپ سوچئے خان صاحب کو سب پتہ ہے، خان صاحب اس دلدل میں سے نکل نہیں سکتے اور بھی ڈوبیں گے اس کے اندر. کہ آپ شروع ہی اس طریقے سے کرتے ہیں، اپنی سیاسی جماعت بناتے ہیں جس کے اندر نمبر 2 لوگ، یاد ہے ڈال دیتے، کہتے تھے میں فرشتے کہاں سے لاؤں. یاد ہے آپ کو ان کا یہ لفظ تھا جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو نمبر 2 لوگ ڈال دیے، لوٹے ڈال دیے، یہ تو کرپٹ لوگ ہیں. تو کہنے لگے میں فرشتے کہاں سے لاؤں. تو پھر فرشتے تو نہیں آپ لائے، تو یہ شیطان تو آپ آ گئے ہیں نا. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کی
ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے دور میں کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی ہے. دیر یو گو. اور اگر یہاں ڈیولپمنٹ ہو جاتی تو اور بھی کرپشن ہونی تھی. یہ تو ڈیولپمنٹ کے بغیر اتنی کرپشن ہو رہی ہے, اور اگر تھوڑی بہت اور فنڈنگ ہو جاتی, سب کچھ ہوتا, تو آپ خود ہی سوچئے کتنی میسو کرپشن ہونی تھی انڈر دس گورنمنٹ. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا میں فرشتے کہاں سے لاؤں. اصل میں انہوں نے مجھے جو ایک بہت بات حیران کن تھی کہ الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو الیکٹیبلز لینے پڑیں گے کیونکہ یہ ایک سیاسی مجبوری ہے. تو کیا ہوا, بیچ میں کرپٹ بھی ہوں گے لوگ تو کوئی بات نہیں, کیونکہ جب میرے نیچے وہ ہوں گے تو تب وہ کرپشن ختم ہو جائے گی, اور میں کیونکہ کرپٹ نہیں ہوں تو یہ سب کرپٹ لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. I thought it was وہ یاد ہوگا, یہ موقع آپ نے دے دیا, جاتے جاتے میں بھی ایک چھوٹی سی نیلے میں ڈالا ڈال دوں. وہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر کو تو چیئرمین پی سی بی لگانا ہی نہیں چاہیے, یہ تو کرپشن ہوتی ہے. تو وہ چیئرمین بھی انہوں نے لگا دیا, اور کرکٹ کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا. ہاں جی ہاں جی, جو صفا مطلب وہ کہتے ہیں نا جڑا ورکا پھولو تو اتنے ہی مسئلہ ہے. چلیں جی اب دوسرے مسئلے پہ آتے ہیں. جو دوسری رپورٹ آئی ہے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی, جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے, یعنی کہ اس کا جمہوریت کا انڈیکس ہے, اس پہ پاکستان کا نمبر 105 ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو, کیونکہ انہوں نے 4 کیٹیگریز بنائی تھی کہ ایک مکمل جمہوریت, ایک کچھ فلاڈ جسے کہتے ہیں ناقص قسم کی جمہوریت, اور پھر ایک ہائیبریڈ رجیم, اور پھر آمرانہ جو ہے طرز حکومت. پاکستان کو انہوں نے ہائیبریڈ رجیم میں ڈالا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ 76 نمبر پہ, اور پاکستان 105 نمبر پہ. یعنی کہ اب ہم یہاں کہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ارد گرد کے ملکوں سے بھی سب سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں جمہوریت کے حوالے سے. تمکنہ یہ تو اب خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آدھی فوج کی حکومت ہے اور آدھی الیکٹڈ حکومت ہے. تو وہ ہائیبریڈ ہی ہو گئی نا, تو جمہوریت کہاں رہی. جمہوریت تو فل فلیشڈ الیکٹرل صاف ستھرے ہوں اور سویلین گورنمنٹ رول کرے اور آفس میں اور پاور میں فرق نہ ہو. مگر یہاں تو اب وہ خود مانتے ہیں کہ جی یہ آدھی ملٹری کی حکومت ہے, یہ سویلین, اس کا شکل سویلین کی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب میانمار میں, برما میں بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا. پہلے وہاں ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ چل رہی تھی آن سانگ کی, اور ساتھ ملٹری مل کے چلا رہے تھے, کمپرومائز کر کے دونوں تھوڑے بہت. اب وہ کمپرومائز بھی ختم ہو گئی, فوج ڈائریکٹ آ گئی. تو اس وقت تو اب ہم نے وہ برما کا ماڈل میانمار کا ماڈل جو ہے وہ پاکستان میں اب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ وہ ماڈل چلتا نہیں ہے. ان نے یہ ماڈل اس لیے لایا تھا, ان کا خیال تھا کہ کرپشن بھی کم ہو جائے گی اور ایفیشنسی بھی بڑھ جائے گی. وہ دونوں چیزیں, ایفیشنسی گر گئی اور کرپشن بڑھ گئی. تو اس لیے یہ ماڈل تو چل نہیں رہا ہے, اور دنیا نظر آ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, اکانومسٹ, 2 چیزیں عمران خان صاحب کے گلے پڑ گئی ہیں. ایک یہ کہ کرپشن بڑھ گئی ہے انڈر عمران خان, دوسرا یہ کہ جمہوریت نہیں ہے. اور وہ جمہوریت نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ پھر میڈیا کی آزادی کی بات بھی ہے, جو ابھی ہم نے حال ہی میں ڈسکس کی. تو بات یہ ہے کہ دس از اے ٹیریبل سچویشن, اور یہ چل نہیں سکتی, اور یہ بڑی سخت بدنامی ہو رہی ہے ہماری دنیا کے اندر. پر سیٹھی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب اتنے عرصے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ مغربی جمہوری ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ میں تو ویسٹ میں رہا ہوں اتنا عرصہ اور مجھے پتہ ہے, اور بات بات پر وہ مغربی جمہوریتوں کی مثال دیتے ہیں. تو اب اگر مغربی جو ادارے ہیں یا انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ آپ کو اسی پیمانے پہ ناپ رہے ہیں نا جو باقی جگہ جو جس طرح جمہوری نظام ہے, تو اب خان صاحب کے پاس کیا جواب ہے دینے کو کہ جب وہ تعریفیں کرتے ہیں دوسری جمہوریتوں. بات یہ ہے کہ جتنی کلپس آپ کے پاس خان صاحب کے ہیں جس میں انہوں نے فوجی آمریت اور فوجی حکومتوں کی تنقید کی اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی تنقید کی, کوئی لسٹ بنائیں دکھائیں, تو وہ رکتے ہی نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے تو بات ہی کچھ نہیں کی کمپیئر ٹو عمران خان, جو باتیں کرتے رہ گئے. اگر آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو یہ انفارچونیٹ ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان جیسا بندہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ صاف شفاف جھوٹ نہیں بولتا, اب وہ ایسے ہے جیسے کہ ہر بات جو ہے اس میں دوگلا پن ہے.
اور کیا یہ پاور کا یہ تقاضا ہے کہ جھوٹ بولیں، اور سروائیول از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہتے تھے کہ اگر میں محتاج ہو گیا فوج کا تو میں ایک دن نہیں رہوں گا. کہتے تھے اگر میں چلا نہ سکا حکومت تو میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. تو کہاں گئیں وہ باتیں؟ اب تو یہ ہے کہ گلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور لوگ جوتے مار رہے ہیں. انفارچونیٹلی اگر ان کی اچھی ٹیم بنا لیتے، اگر ان کو کچھ تھوڑا سا بھی تجربہ ہوتا اور عقل ہوتی سیاسی طور پہ، تو یہ اپنے کردار کا پورا فائدہ اٹھاتے، کیونکہ لوگ اس میں اعتماد کرتے تھے، اور لوگ تھکے ہوئے تھے پرانی دو سیاسی جماعتوں کے اور ان کی لیڈرز میں، اور بہت پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو چکا تھا. مگر ان کو کام گورنمنٹ چلانی نہیں آئی، ان کو ساتھی ساتھ لینے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے لیتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ساتھیوں کو مل کے کیسے صاف شفاف حکومت کرتے ہیں، کیسے پرفارمنس کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو تیاری نہیں کی تھی، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، پہلا سال گزر گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کرنا کیا ہے. اس سے پہلے کہتے تھے کہ ہم پورا تیاری ہے ہماری، ہمیں ہر بات کا پتہ ہے. اب کہتے ہیں جی ہمیں بریفنگ ہی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو نادان تھے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو جنہوں نے 30 سال حکومت کیے دے دیں ان کو، اور 30 سال کر لیں گے وہ. جی سیٹھی صاحب، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ جو ان کا بنایا گیا تھا اور جو لوگ سمجھتے تھے اور اعتماد کرتے تھے، تو واقعی بہت سے لوگوں نے تو آفر بھی کیا کہ جی ہم آپ کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار ہیں اور یہ بھی کرنے. تو یہ تو واقعی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ اس ساری پازیٹیو جو ان کو سپورٹ مل رہی تھی اس کو وہ یہ چینلائز نہیں کر سکے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.